बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। हूँ आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात पर। तो ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजा, खूब कांटे का मुकाबला हुआ और इस ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग आगे रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर आ गई। अफसोसनाक बात यह है कि इस नए पाकिस्तान में तब्दीली सरकार के होते हुए इंतखाबात में वही रवायती अंदाज देखा गया। बातें कुछ की गई थी, वादे कुछ किए गए थे, दावे कुछ किए गए थे, मगर इंतखाबात का तरीक़ेकार वही पुराना था और फायरिंग हुई, लड़ाइयाँ हुई, धोस धमकियाँ, धांधली का शोर हुआ और 2 अफराद भी जान से गए, कई अफराद ज़ख्मी हो गए और बैलेट पेपर्स का शोर मचा और जाली बैलेट पेपर्स की बातें हुई हैं। और सेनेट इंतखाबात की भी बात करेंगे कि इस ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर सेनेट इंतखाबात पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, पीडीएम के इत्तेहाद पर क्या असरात पड़ेंगे और हुकूमत के ऊपर कितना दबाव जो है वो डेवलप होगा। और जबकि सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार जो हैं जो मैदान में उतारे हैं उनको कामयाब कराने के लिए कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। और तब्दीली की बात करेंगे कि ऐसी तब्दीली आई कि जो अपने साथ महंगाई लाई और महंगाई की ऐसी कुल्हाड़ी चली कि अवाम की शक्ल ही बिगड़ गई, अवाम की हालत बिगड़ गई, अवाम जबलब हो चुके हैं और हर शय की कीमत जो है वो आसमान को छूने लगी है। अगर कीमतों की बात की जाए तो आटा जो है 199 रुपये महंगा हो गया पिछली हुकूमत की बनिस्बत और चीनी 38 रुपये महंगी हुई, जबकि घी की कीमत में 265 रुपये इजाफा हो गया और दीगर भी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें भी आसमान को छूने जा रही हैं। और एक और जो बम गिराया जाने वाला है अवाम के ऊपर वो है बिजली का बम, क्योंकि बिजली की कीमतें जो हैं वो मुतवातर बढ़ती चली जा रही हैं। और अब एक और समरी पेश की गई जो कि मंजूर भी कर ली गई है और 92 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अवाम की जान जो है होंठों पर आ चुकी है। तब्दीली सरकार को अब तो सोचना पड़ेगा और हुकूमत का सोचना बनता है। इन तमाम खबरों पर तजिया करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं तो जनाब सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तजियाकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तसद्दुक़ गिलानी साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जैसे कि मैंने बात की इब्तदा में ही ज़िमनी इलेक्शन की, तो ज़िमनी इंतखाब का मार्का जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। बड़ा शोर था कि ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, दोनों तरफ से हुकूमत अपोजिशन की तरफ से तैयारियाँ थीं, लेकिन देखने में ये आया कि पीडीएम जो है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें मैदान मार गई है। अगर कराची की बात करें, अगर सिंध की बात करें तो वहाँ पीपल्स पार्टी ने मारा, यहाँ जो है दीगर इलाकों में नून लीग ने मारा। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात ये है इस हवाले से कि चूँकि एक मैदान सजा है पिछले कई महीनों से, जी हाँ, और उस मैदान में गवर्नमेंट वर्सेस पीडीएम का एक सिलसिला है जो थमने में नहीं आता। जी हाँ, रोज़ हम अखबारात भी देखते हैं, रोज़ हम खबरें भी सुनते हैं, चैनल्स भी देखते हैं, और उसमें यही एक मार्का आराई नज़र आती है। तो इस मार्का आराई को अभी प्रैक्टिकली जब फील्ड में आप देखते हैं, जो अभी हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस की, तो बज़ाहिर ये लगता है कि पीडीएम का बयानिया उन जगहों पे अपना ज़ोर दिखा रहा है जहाँ पे अभी ज़िमनी इलेक्शंस हुए। कराची का आपने ज़िक्र किया, सिंध का ज़िक्र किया, अभी पंजाब में और फिर केपी में हुए हैं, नौशहरा में हुए हैं, वज़ीराबाद में हुए हैं। तो इससे लगता ये है कि पीडीएम का बयानिया इस वक्त मकबूलियत की तरफ जा रहा है और गवर्नमेंट जो कि पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार है, उस की गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे, उनकी मैनेजमेंट पे, उनकी जो आवाम को सहूलियात पहुँचाने के हवाले से उनके ऊपर जो तनकीद मुसलसल बढ़ती जा रही है, उस हवाले से भी बहुत सी चीज़ें अब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाना शुरू हो गई। तो आगे चलते हुए देखेंगे जो मज़ीद नेक्स्ट स्टेप्स हैं इलेक्शन के, सेनेट के हवाले से, उन पे क्या असर पड़ता है इनका। तो लगता ये है कि गवर्नमेंट को अब थोड़ा सा अगर इस चीज़ से सीखना है तो गोइंग फॉरवर्ड उनको लेकिन अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें क्या इस बात का शाखसाना नहीं लगती कि गवर्नमेंट ने पीडीएम को बहुत ही हल्का ले लिया और उन्होंने कहा कि ये मामलात चलाई जा रहे हैं और बस इनके तो ना आवाम निकलती है और ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, और इस बात को उन्होंने प्रमोट किया बजाय कि जो अवामी मसाइल हैं उनको ओवरकम किया जाए और उनके ख़ात्मे की बात की जाए।
دیکھیں ایک تو ہلکا لینا، ہر گورنمنٹ شاید اپوزیشن کو بہت ہلکا لیتی ہے شاید گورنمنٹ کا نشہ ہی ایسا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. ہلکا بھی لیا، اور دوسرا اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بھی اپوزیشن کی باتوں کا جواب اپوزیشن کے طور پہ ہی دیا. جیسے تنقید بے تنقید ہوتی ہے، جواب در جواب ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم پہلے سے باتیں کرتے آ رہے ہیں، اور بڑی اہم یہ نقطہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کی پالیسیز پہ تنقید کرنا، اور گورنمنٹ کا کام ہے اپنی ڈیلیوری سے اس تنقید کا جواب دینا. یہاں یہ لگ رہا تھا کہ ایک ٹاک شو میں اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں بیٹھے ہیں، اور ایک ادھر سے تنقید آ رہی ہے، اس تنقید کا ایک اور جواب تنقید برائے تنقید سے آ رہا ہے. تو اسی گیم کو چلانے کی جیسے کوشش آپ کی تنقید گورنمنٹ. برائے تنقید کی بات کر رہے ہیں تو میں کل کی بات کر دیتا ہوں. جیسے پارلیمنٹ میں کہا گیا، اسد عمر صاحب ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اگر ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو غلطیاں ہم نے دہرائی ہیں وہ آپ نہ دہرائیں، اور اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ خود کام کرتے آئے ہیں، اور اگر آپ ہم سے ہو جاتا ہے تو یہ شور مچاتے ہیں، تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا. بالکل جواز نہیں بنتا. دیکھیں پی ٹی آئی کس نظریے سے آئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے آج تک ملک چلایا ہے یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کے وسائل کو برباد کیا ہے، ذاتی جیبوں میں ڈالا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو ان چیزوں سے نجات دلائی جائے، ایک صاف شفاف گورنمنٹ لائی جائے، اور ملک کی گلوریفیکیشن پہ کام کیا جائے. ہوا کیا؟ ایگزیکٹلی وہی جو کہ پہلے ہوتا رہا. میں نا ایک عام طور پہ ایک مثال سنتا تھا تو مجھے لگتا تھا شاید آگے جاتے ہوئے چینج ہو جائیں گی، لیکن ہوا وہی کچھ. وہ کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک جب نیا ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور نئے پولیٹیشینس لانے کے لیے، اور تمام قوانین جو ہیں بنانے کی ہاں، اور اس کے علاوہ نئے پولیٹیشینس کریٹ کیے گئے، تو پتہ چلا کہ ایک بہت ہی عام سے آدمی کسی دور دراز، میں نام نہیں لیتا، علاقے سے ممبر منتخب ہوئے. تو کہا گیا جی ان سے ہماری بات کرائیں. تو انہوں نے کہا جی ان کے گھر تو فون نہیں ہے، تو بہت غریب آدمی ہیں، وہ تو افورڈ نہیں کرتے. اچھا اگزامپل تھی، چلیں ایسے لوگ آئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 3 سال کے بعد ان کے نیچے بھی پیجیرو تھی، اور وہ اسی طرح کی معاملات میں ملوث پائے گئے. تو انفارچونیٹلی جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے اس نے اچھے اچھے لوگوں کے رنگ بدل دیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے پھر کہیں کوئی ایک آپ کو کیلیبر نظر آتا تھا کسی دور میں 60s میں یا اس سے پہلے بھی. اس کے بعد سے چلتے وہ ڈیٹیریشن اتنی زیادہ ہوئی کہ اب پولیٹیشنز اور پولیٹیشین ہونا انفارچونیٹلی گالی بنتی جا رہی ہے. یعنی ہم نے اس کو مقدم بنانے کے بجائے ہم نے اس میں گراوٹ کر دی، اور اس عہدے کو اب ہم بڑے عجیب انداز میں دیکھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں وہ لوگ ہیں، سیاستدان وہ لوگ ہیں جو عوام کی تنقید بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں خدمت کے لیے. لیکن کہیں نہ اس کی کوالٹی میں کمی، اور وجہ وہی تھی کہ ہم ایک نیا کلچر لے کے آئیں، نیا پولیٹیکل نظام لے کے آئیں. اس نئے پولیٹیکل نظام نے رفتہ وہ جو ہمارا ایک کیلیبر تھا پرانے پولیٹیکل نظام کا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، حشر نشر کر دیا. تو اب ہمیں اور زیادہ ایک چیلنجنگ قسم کا انوائرمنٹ ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے اس پولیٹیکل کلچر کو چینج کرنے آئی تھی، رفتہ وہ بھی اسی پولیٹیکل کلچر کے رنگ میں نہ صرف رنگی گئی ہے، بلکہ گالم گلوچ، بیجا تنقید، لڑائی جھگڑے اور بڑھ گئے. اگر دیکھا جائے گیلانی صاحب تو اس کلچر کو پروموٹ بھی جو ہے موجودہ حکومت کے جو دیگر ممبران ہیں، وزراء ہیں، انہوں نے کیا. اور تمام الیکشنز میں اگر دیکھا جائے، گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کی جائے تو وہاں گلگت بلتستان میں جا کے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، اور ادھر دیگر علاقوں میں بھی جب وہ جلسے جلوس وغیرہ کرتے ہیں تو اسی قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ عوام کی نمائندگی کا جو اثر ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے ہم اپنے کلچر کو شو کر رہے ہیں، اور اس کو بدلنا چاہیے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں کل کے جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر کہ تبدیلی سرکار ہے اور انداز وہی روایتی ہے پولنگ کا، اور کہا گیا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو بڑی زبردست قسم کی پولنگ ہوگی، کوئی ووٹ چوری نہیں ہوگا، کوئی بیلٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. لیکن کل دیکھا گیا کہ بیلٹ کے اندر جو ہیں بوریاں بھی نکلیں، بیلٹ بھی نکلے، اور سٹیمپ پیپر بھی نکلے، اور جناب فائرنگ بھی ہوتی رہی، لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، اور بھی جو معاملات تھے. تو ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں چونکہ گورنمنٹ کو اب 2.5 سال کے قریب ہونے والے ہیں،
تو اتنا عرصہ کوئی کافی ہوتا ہے کہ کم از کم وہ اپنے اداروں پہ، اپنے جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس پہ، کچھ عوامل پہ اپنی گرپ قائم کر لیتے. اور وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ جی ہم اس کو تبدیل اس طرح کریں گے کہ اب یہ معاملات نہیں ہوں گے جو اس سے پہلے پولیٹیکل کلچر میں ہوتے رہے تھے. لیکن اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے بھی وہی رویہ لگتا ہے اختیار کیا ہوا ہے. اور اگر یہ نظام بے شک اس میں فائرنگ کسی نے بھی کی ہو، جانیں تو عام آدمی کی گئیں، اور عام آدمی کی جان کی حفاظت گورنمنٹ کا فرض ہے. انہیں پتہ تھا، میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہر الیکشن سے پہلے بتایا جاتا ہے جی فلاں فلاں حلقہ، فلاں پولنگ ایجنٹ، پولنگ آفس یا وہ چیز حساس ہے، وہ علاقہ حساس ہے، اس کے اوپر خاص انتظامات کیے جاتے ہیں. آپ ڈسکریج کرتے ہیں ان لوگوں کی عام موومنٹ کو. لیکن کل دیکھا جائے تو ہوائی فائرنگ تو پورے روڈ پہ ہوتی نظر آئی، اور بائکرز جو تھے وہ ہوائی فائر کرتے رہے، لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آیا، کچھ دکھنے میں نہیں آیا کہ ان کو پکڑا گیا ہو، بلکہ کوشش یہ کی گئی کہ داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے اور اپوزیشن رہنماؤں کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ قید کرنے کی، مطلب بٹھا کے رکھنے کی کوشش کی گئی. تو ویری انفارچونیٹ نا کہ گورنمنٹ کو اگر یہ پتہ تھا کہ یہ حساس علاقے ہیں، اور ڈسکا ایک حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل رائیولری کے حساب سے، تو وہاں پہ پہلے سے ایون فوج کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. عام جس طرح موٹر سائیکل کی بات کریں، موٹر سائیکل کی موومنٹ تو درکنار، آپ دیکھیں کہ اسلحہ لے کے لوگ اندر اس ایریے میں پھر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس کو بہت بری طرح سے اگنور کیا گیا. اٹس اے کائنڈ آف فیلئر. جس نے بھی الیکشن کمیشن نے اگر یہ الیکشن انہوں نے کمانڈ کی ہیں یا گورنمنٹ نے سیکیورٹی کا جو انتظام کرنا تھا، دونوں کا فیلئر ہے. عام جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ایک حلقے میں الیکشن تھا بھائی، اس کا تو خیال آپ کر سکتے تھے. آپ کہتے ہیں ہم ضمنی الیکشن کرائیں گے، اپوزیشن کو دینے دیں استعفے. جب 100-150 سیٹوں پہ آپ الیکشن کرائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی آپ سے ایک دو حلقے نہیں سنبھل رہے. ابھی تو نتائج برعکس ہو گئے، کیونکہ سوچا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف ہی میدان لے گی، لیکن تحریک انصاف کے بجائے نون لیگ نے میدان مار لیا. آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کروایا ہے، تو کل جو ہے بیلٹ پیپر سے بھرے ہوئے بیگ بھی ملے. اور الیکشن کمیشن کو کیسے خبر پہنچی؟ ویڈیوز کے ذریعے سے. اب اس کامیابی کو یا ناکامی کو کہ ویڈیوز کے ذریعے سے وہاں تک بات پہنچ رہی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے معاملے کے اوپر تحقیقات کا حکم دے رہا ہے ویڈیوز کی بنیاد پہ. تو اس پورے سینیریو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ ایگزیکٹلی بالکل کوئی کنٹرول نہیں تھا. اگر کنٹرول تھا بھی تو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا، بظاہر یہی لگتا ہے. اگر ایک حلقے میں یا 2-3 حلقوں میں اگر پنجاب میں یہ الیکشنز ہوئے تو ان جگہوں پہ ایک فوکسڈ قسم کی کنٹرول میکانزم کیوں نہیں اسٹیبلش کر سکا الیکشن کمیشن؟ اگر الیکشن کمیشن ان جگہوں پہ نہیں کر پا رہا تو کل جو عام انتخابات ہوں گے اس میں ان کے کیا حالات ہوں گے؟ تو میرا خیال ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں نااہلی ہے. اس نااہلی کو ہم ہر دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ انکوائریاں بیٹھتی ہیں، اس کے بعد اخباروں میں خبریں آتی ہیں، چینلز پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی سارے کا سارا معاملہ دب جاتا ہے، اور دوبارہ جب معاملات آتے ہیں تو وہی کچھ ہوتا ہے. تو کہیں بھی ہم نے کسی بھی تاریخ کے واقعے سے آج تک ایز اے نیشن کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم وہی اگین وہی نظام چلاتے ہیں، ہم سب کو وہی کلچر سوٹ کرتا ہے. جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے تنقید کی، بڑی لمبی چوڑی ان کی پریس کانفرنس ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پولنگ جو ہے مشکوک ہو چکی ہے. مشکوک تو ہو چکی ہے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ دوبارہ ان کے اوپر پولنگ کرائی جائے. تو اب کیا ہم بار بار اس کے اوپر پولنگ کا عمل جاری رکھیں گے، اور فرانسک آڈٹ بھی ہو، اور کتنی دفعہ یہ فرانسک آڈٹ اور پولنگ ہوگی؟ اس کا ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں اپوزیشن کا تو بڑا آسان ہے، وہ اس وقت جو معاملات بنے ہوئے ہیں، جتنا زیادہ ان معاملات میں پرابلمز آئیں گے، اپیرنٹلی گورنمنٹ کے خلاف نظر آئے گا کہ جی وہ نہیں امن و امان مینٹین کر سکتے. اگر عمران خان صاحب کے دور کی بات کی جائے، پچھلے نواز شریف صاحب کی دور کی بات کی جائے، تو عمران خان صاحب نے بھی حلقے کھلوانے پہ اور ان کے آڈٹ پہ ہی الیکشن جیتا تھا، اور وہیں سے ان 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی، اور وہ چلتے چلتے 126 دن کے دھرنے پہ جا کے پہنچی. تو یہی ہمارا، وہی کہتا نا، وہی سٹوری ہے جو ہر دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے. عوام پتہ نہیں اب اس کو دیکھ کے ان کو اب کیا ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جس طرح پہلے عوام کو بیوقوف بنایا گیا، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے نا اسی طرح اس کو بیوقوف بنایا جاتا رہے گا.
شاید کسی حد تک وہ ابھی تک اس چیز کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اپنی کریڈیبلٹی رکھ پائیں۔ اب عوام کی نظروں میں ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہے سارے کے سارے لوگ، اور عوام اس پورے پروسیس پہ ان کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب نے عوام کے حوالے سے بھی ایک اور بات کی کہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا وزیر اعظم صاحب کو، جو کہ سلیکٹڈ تھے، اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ریجیکٹ کیا؟ دیکھیں، ان حلقوں میں کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود وہاں پہ ہار گئی۔ عام طور پہ ضمنی الیکشنز میں گورنمنٹ سپورٹڈ لوگ جیتتے ہیں۔ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پنجاب میں تو چلیں نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، لیکن کے پی میں بھی اپنی سیٹ نہیں بچا سکی پی ٹی آئی۔ تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک مخالف ہوا جو سیٹ ان کی چل پکی پڑی تھی ہے۔ وہ نہیں بچا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا جی کہ ہم لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں 26 مارچ کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ اس مرتبہ اسلام آباد آئیں گے؟ اس لانگ مارچ کا کوئی دباؤ پڑے گا؟ کیونکہ انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن استعفے کا مطالبہ تو صرف مطالبہ ہے محض پریشر کے لیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ عوام کیا اس مرتبہ لانگ مارچ میں نکلیں گے؟ دیکھیں، اگر میں سیکوینس کی بات کروں تو جو پہلے ایک ایجنڈا اناؤنس کیا تھا، ایک اسٹریٹجی دی تھی اپوزیشن پی ڈی ایم نے کہ جی ہم پہلے جلسے جلوس کریں گے، ریلیز نکالیں گے، اور اس کے بعد چلتے چلتے لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف جائیں گے، تو وہ اسٹریٹجی کے مطابق میں دیکھوں تو ان کی بات بنتی نظر آ رہی ہے۔ ان کے جلسے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، ان کی ریلیز کو بھی کافی پذیرائی ملی، اور اب ضمنی الیکشنز میں بھی آپ نتائج دیکھیں تو کسی حد تک ان کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو اگر اسی ٹرینڈ کو فالو کیا گیا تو لانگ مارچ میں بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ پورا زور لگائے گی پی ڈی ایم کہ وہ اپنا پولیٹیکل انفلوئنس یوز کرے اور لوگوں کو لے کے آئے، دھرنے میں بھی بیٹھے۔ لیکن دیکھیں، ان چیزوں سے نقصان اس ملک کی اکانومی کا ہی ہوتا ہے، اس ملک کی سیکیورٹی کا ہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے روٹ پہ جب چلتے ہیں اور پھر راستے میں سارے کاروبار بند، سڑکیں بند، تو اس سے اکانومی کو دھچکا پہنچتا ہے۔ عام آدمی کو جو اس وقت پہلے ہی پسا ہوا ہے اس کو اور مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے، سب لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ضروری ہے کہ ہم مزید آگے ان سٹیپس کی طرف جائیں تاکہ خدا نخواستہ اس ملک کی اکانومی اور بری سمت میں جائے اور عام آدمی اور پستہ چلا جائے۔ تو سب کو ہوش کے ناخن لینے عام چاہیے۔ آدمی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی اس وقت سوچ نہیں رہا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے فکر پڑی ہوئی ہے۔ اور سینٹ انتخابات ابھی جو یہ حالات ہوئے، تو کل ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جانب سے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کہا گیا کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور انہیں 45 فارم 45 نہیں دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں اور ہمیں ابھی تک فارم نہیں دیے گئے۔ کچھ حلقوں سے بندے غائب ہو گئے، کچھ حلقوں سے ایک واضح غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو آ رہے تھے، جو کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نمائندہ جیت رہا ہے، تو وہ آ رہے تھے، نون لیگ جیت رہی تھی، اور پھر اچانک سے جو ہے دیر ہونا شروع ہو گئی، رزلٹ آنا شروع ہو گئے، پھر بندے غائب ہونا شروع ہو گئے، پھر فوگ اس کے اندر آ گئی، پھر موبائل بند اس کے اندر ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں اور یہ تمام کلچر وہی پرانا ہے، اس کو کس طریقے سے قابو کیا جائے؟ نہیں، قابو تو تب کیا جاتا ہے نا جب الیکشن کمیشن بھی کمیٹڈ ہو، گورنمنٹ بھی کمیٹڈ ہو، سارے لوگ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے الیکشن کے دوران وہ کمیٹڈ ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا ہے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔ عام آدمی، عام ووٹر جو وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو یہ بڑا اگین بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرف نہ پہلے کبھی توجہ دی گئی، نہ اب کوئی توجہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا عوام کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ عوام ہی ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی بھگتنا ہے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے کوئی گورنمنٹ آئے یا کوئی نمائندے آئیں، یا اس کے بعد جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ سارا بوجھ پڑنا عوام پہ ہے۔ مزے ان لوگوں کے ہیں جو کہ آتے ہیں، آ کے خوبصورت قسم کی بلڈنگز میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ قانون سازی کم نظر آتی ہے، گالی گلوچ زیادہ نظر آتا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک کوئی اچھی پرسیپشن نہیں دے رہے۔ سارے کے سارے وہ لوگ
جن کے ہاتھ میں اختیار ہے اس وقت اس قوم کو ایک سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے کا، تو کوئی بھی اپنا رول پلے کرتا ہوا نظر نہیں آ جن کے رہا۔ اوپر چور ڈاکو کا الزام لگایا گیا تھا وہ بھی نہیں اچھا پرسیپشن دے پائے، جن کے اوپر تبدیلی لانے کا الزام تھا، تبدیلی لانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، وہ بھی اچھا پرسیپشن نہیں دے پائے۔ سینٹ انتخابات کے اوپر بات کریں گے، ضمنی الیکشن کا کتنا دباؤ پڑے گا سینٹ انتخابات کے اوپر، لیکن یہاں پر ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے، وہاں حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ضمنی انتخابات کی، تو ضمنی انتخابات میں نون لیگ جو ہے آگے رہی، مارکا کم مار لیا ہے اس نے، اور تحریک انصاف جو ہے دوسرے نمبر پر ہے، اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی کہ کل کے سینیریو کیا رہا اور کیا صورتحال رہی۔ انفارچونیٹلی جو معاملات کل ہوئے، جس طرح سے پولنگ ہوئی ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں گیلانی صاحب سینٹ انتخابات کی، کیونکہ سینٹ انتخابات کا بہت شور ہے، شو آف ہینڈ کا بہت شور ہے، اس کے اوپر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ تو سینٹ انتخابات کو میں ضمنی الیکشن سے ریلیٹ کرنے چاہ رہا ہوں کہ کتنا اثر پڑے گا اس ضمنی انتخابات کی کامیابی جو حاصل ہوئی ہے نون لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کے اتحاد پر، اور دباؤ کتنا پڑے گا موجودہ حکومت پر؟ دیکھیں جو ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ڈائریکشن ضرور نظر آتی ہے۔ تو جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے اس وقت، اس سے لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپ سیٹ کر سکتی ہے۔ اب لاسٹ مومنٹ جیسے آپ نے کہا عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں، ساتھ ساتھ جوڑ توڑ بھی چل رہا ہے، تو بہت انٹرسٹنگ آرڈیننس بھی ہے، بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے، بازی کسی طرف بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی ٹرینڈ رہا تو گورنمنٹ کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، یعنی اگر سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں ہوتی اتنے سیٹیں ہونے کے باوجود، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اگلے 2 سال سروائیو کرنا۔ تو بڑا سمبولک ہوگا۔ اب میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہوگا کہ عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن سر عدالت تو تشریح کر سکتی ہے نا، اب امینڈمنٹ تو نہیں ہو سکتی کہ شو آف ہینڈ کا وہ بھی کہہ دے، کیونکہ میں پچھلے 2-3 دن سے اسی کے اوپر مسلسل بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو سارا کچھ الیکشن کمیشن کے اوپر پھینک دیا۔ جی ہاں، بات یہ ہے نا کہ آئین کی تشریح کی جاتی ہے، تو تشریح تو بہت سارے انداز میں ہو سکتی ہے۔ تو قانون دان تو آپ کو پتہ ہے بڑے ماہر ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کو اس کی تشریح کسی ایک انداز میں اور پھر دوسرے انداز میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو لیٹس سی، انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس وقت ہوتا کیا ہے، اور اس چیز کا اثر ضرور پڑے گا۔ اس لیے پڑے گا کہ اگر شو آف ہینڈز ہوتا ہے تو اس وقت پھر گورنمنٹ کے پاس ایک جانے کی گنجائش ہے، اور شو آف ہینڈ نہیں ہوتا اور نارمل قانون کے مطابق چیزیں چلتی ہیں، جیسے لکھا ہے لاء میں کہ جی آپ ووٹ کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، تو اس حوالے سے پھر کوئی نہ کوئی گیم چل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ووٹ کہیں اور کاسٹ کر دیں اور سینٹ میں ایک تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز بہت سمبولک ہوگی، اور جو بھی رزلٹ آتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، وہ طے کرے گا کہ اگلے 2 سال کس ڈائریکشن میں کس طریقے سے گزریں گے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کریں گی، اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کردار بھی، اور ان کا ابھی افشا ہونا باقی ہے۔ تو وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی ووٹ ہیں وہ سامنے واضح ہونے چاہیے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، پتہ چلنا چاہیے ہمیں، اور یہ ہے ہارس ٹریڈرز جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں، صوبوں میں پیسوں کی لین دین شروع ہو گئی ہے، اور بڑی منڈی لگی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، جو ان کے بیانات تھے۔ لیکن جو انہوں نے کہا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا یہ معلوم ہونا چاہیے، تو یہ بات تو اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ یہ اسی چکر میں شو آف ہینڈ کے ہیں۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیا یہی چکر ہے؟ دیکھیں اب کس نے یا اس میں شفافیت ہے؟ کس نے کس کو ووٹ دیا یہ پتہ ہونا چاہیے، تو یہ تو الیکشنز تو نہ ہوئے نا پھر، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے ویڈیو کلپس بھی دیکھے ہوں گے، جب ایک کے پی کی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ پچھلے الیکشنز میں ہم نے کس طرح سے ووٹ کاسٹ کیے تھے، کیسے ویریفائی کیا تھا کہ ہمارے لوگ ووٹ دے رہے ہیں ہمیں کہ نہیں، ووٹ ایون باہر بھی آئے تھے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو ویری انفارچونیٹ، اگر گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں شفافیت ہے؟ قطعاً نہیں، اچھا قطعاً شفافیت نظر نہیں آتی۔ اور اگر گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں، تو یار آپ کے پاس کتنے ادارے ہیں، پکڑیں ان لوگوں کو، ان کو ایکسپوز کریں۔ اس وقت یہ کون سی بات ہوئی کہ 2018 میں
کچھ معاملات ہوئے تھے، آپ 2020 میں آگے اس کی ویڈیو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں نہیں کیا ہوا تھا. آج پکڑیں لوگوں کو، آج الیکشن سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ کیسے منڈیاں لگی ہوئی ہیں، کون سا پیسہ کدھر سے کہاں جا رہا ہے، کون ہے جو بکنا چاہتا ہے، کون ہے جو خریدنا چاہتا ہے. تو گورنمنٹ آپ کے پاس اختیار ہے، اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو سمجھیں اور ایکسپوز کریں ان لوگوں کو، تاکہ مطلب شفافیت ہمیں بھی نظر آئے نا. ہم تو بس سنتے ہیں. نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اس میں زیادہ شفافیت کا اظہار ہوگا. آگے بات کرتے ہیں تھوڑا سا. جو جماعتیں ہیں وہ بڑی تیز ہو چکی ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں تیز کر دی ہیں، جو انہوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں وہ انہیں کامیاب کروائے، اور اس میں خاص ذکر آصف علی زرداری صاحب کا ہے. انہوں نے کل ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا نواز شریف صاحب سے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں، جو پی ڈی ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں، مشترکہ امیدوار ہیں، ان کی جیت جو ہے وہ پکی ہو. تو اس حوالے سے اتحاد بھی ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ بڑا دلچسپ قسم کا مارکا ہونا ہے حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان؟ جی، پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی. جی، تو اس میں حفیظ شیخ صاحب دیکھیں بڑا سمبولک کمپٹیشن ہوگا. اسلام آباد کی سیٹ بھی طے کرے گی کہ اصل میجورٹی کس کے پاس ہے، اور اس میں زرداری صاحب اگر سنجیدگی سے ایفرٹ کریں گے تو مجھے شک نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ یہ مارکا مار سکتے ہیں نون لیگ کی حمایت کے ساتھ، باقی لوگوں کی حمایت کے ساتھ. لیکن اگین یہ لاسٹ منٹ تک کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ پچھلے جو 2 واقعات ہوئے بلوچستان کے ووٹنگ کے حوالے سے، اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے، تو اس میں بھی لاسٹ منٹ پہ تبدیلیاں ہوئیں، معاملات مختلف نظر آئے. تو یہ میرا خیال ہے ہم لوگ اس وقت پہ چھوڑتے ہیں کہ اسلام آباد کی سیٹ کون جیتے گا اس کے بعد. لیکن اگر اسلام آباد کی سیٹ پی ڈی ایم جیت گئی تو خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے ایک بڑا واضح سمبل ہوگا کہ اب ہوائیں ان کے خلاف ہیں، جو تھوڑا بہت اس الیکشن سے بھی پتہ چل رہا ہے. تو خان صاحب کو اب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کر دینے چاہیے، تاکہ اگر الیکشن آگے بھی ہوں تو عوام کے پاس جائیں اور کہیں میں نے دیکھیں یہ کام آپ کے لیے کیے. صحیح. اور پرویز رشید صاحب نے جو سینٹ انتخابات میں اپنے چیلنج کیے ہوئے نامزدگی، وہ اس کے حوالے سے کچھ امید ہے آپ کو کہ میدان میں وہ بھی اتریں گے یا ان کو ٹف ٹائم ہی ملے گا؟ پرویز رشید صاحب کا ایک بڑا اسٹرانگ کیریکٹر رہا ہے کچھ حوالوں سے، اور انہوں نے بہت ساری مخالفت بھی اپنی کریٹ کر لی ہے اس وجہ سے. تو اس وقت ایز نادہندہ ان کو نائل کیا گیا ہے. تو فیصل واڈا صاحب کے تو ایکسیپٹ ہو گئے، حالانکہ ان کے اوپر نیب کے کیسز بند پڑے ہیں. پرویز رشید صاحب پہ تو کیس نہیں تھا، لیکن اچانک ہی آیا. تو پرویز رشید صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو پیسے ایون دو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہیں، پھر بھی ہم کہتے نہیں ہم جمع کرا دیں گے، لیکن لوگ اٹھ کے چلے گئے. تو لگتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کہیں سٹانس بڑا مضبوط ہے اور شاید ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. رشید صاحب جو یہ پرویز رشید صاحب ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اس وجہ سے بھی نہیں کرنے دے رہے کیونکہ میں وزیر اعظم صاحب پہ جا کے بڑی تنقید کروں گا اور وہ میری تنقید برداشت نہیں کر سکتے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب حالانکہ خیر وہ کسی کی تنقید بھی برداشت نہیں کرتے، وہ بلکہ ابھی خود بھی تنقید ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو دیکھیں اگر آپ نے لیڈر بننا ہے نا تو لیڈر کے لیے تنقید کا سننا، اس کو برداشت کرنا، اس کے باوجود کہ بہت زیادہ شور ہو، نوائز ہو، اس کے باوجود اپنے اسکوپ پہ پرفارم کرنا، لیڈرشپ کی یہی نشانی ہے. اگر لیڈر کو آپ ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں تنقید کر کے، اس کا مطلب لیڈر نے اپنے کنٹرولز کسی اور کے حوالے کر دیے. تو خان صاحب کو میرا خیال ہے وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ تنقید آنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اسے ڈیلیور کریں، اپنی گورننس کو امپروو کریں تو یہ خود بخود تنقید کم ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح. اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو قیادت میں بہت سے رہنما ہیں وہ اپنی قیادتوں سے ناراض بھی ہیں اور سٹیپ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، تحریک انصاف کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں. تو اس کے کچھ اثرات پڑیں گے پی ڈی ایم کی جیت کے اوپر یا کچھ معاملات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ جب ایک اور تبدیلی آتی ہے تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ بھی بڑی سمبولک ہے. بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، بڑی سمبولک ہے کہ وہ جماعتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹیک دی ہوئی ہے، اگر وہ جماعتیں اور پی ٹی آئی خود اگر توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے تو اتنے امپورٹنٹ موقع پہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک نیگیٹو چیز ہوگی. اور سینٹ کے الیکشن میں اب زیادہ دن تو رہے نہیں،
اس صورت میں اگر یہ رزلٹ یہی آتا ہے کہ لوگ مزید ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور اپنے ووٹ کو دوسرے پلڑے میں ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب سینٹ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی، پی ٹی آئی کے ہاتھ سے، قومی اسمبلی میں ویسے ہی بڑی تھن میجورٹی ہے، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں بھی آ سکتا ہے، تو تبدیلی اس کے اندر بھی آ سکتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں تبدیلی سرکار کے خلاف بھی تبدیلی آ سکتی ہے، وہی ہے نا، پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جب جانا شروع ہو گئے۔ صحیح، تبدیلی آئی، تبدیلی نے عوام کے اوپر بوجھ بھی ڈالا، بڑی سیاست پہ ہم نے بات کی، الیکشن پہ بات کی، سینٹ کے اوپر، سینٹ انتخابات کے اوپر بات کی، تھوڑی سی عوام کی بات کرتے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، عوام مہنگائی کے بوجھ سے پس چکے ہیں، اور ایسی کلہاڑی جو ہے تبدیلی نے چلائی ہے، وہ تبدیل کلہاڑی ہے، وہ تبدیل کر کے چلائی ہے کہ 2.5 سال کے اندر ہر چیز جو ہے اپنی قیمت سے 2 نہیں، 3 نہیں، 4، 5، 10 گنا جو ہے اضافی بڑھ چکی ہے۔ چینی کے ریٹ دیکھے جائیں تو 38 روپے اضافہ ہو گیا، آٹے کی قیمت کو دیکھا جائے تو 199 روپے اضافہ ہو گیا، گھی کی قیمت کو دیکھا جائے تو 265 روپے اضافہ ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ ہم انڈوں کی بات کرتے تھے، انڈے کٹے مرغیوں سے بات شروع ہوئی تھی، اور آج جو درجن انڈے ہیں وہ ڈبل قیمت پہ ملتے ہیں، تو کیا کرے عوام، کیا کرے؟ مجھے ایک چیز نا آج تک سمجھ نہیں آئی اپنے ملک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کم از کم ان چیزوں کو، وہ جو چند ایک روٹی کھانا، چاول کھانا، کوئی سالن بنانا، کم از کم ان چیزوں کو تو بخش دیں تاکہ ایک عام آدمی کھانا کھا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کریں جہاں پہ آپ نے مہنگائی کرنی ہے، کاسمیٹکس بڑھا دیں، آپ جو لگژری آئٹمز ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیں، کم از کم وہ غریب آدمی یا عام آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس کے اوپر تو خدا را چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن ابھی تک جتنا بھی ہم جتنے مہینوں سے یہ بات سن رہے ہیں، بیسک ضروریات، بنیادی ضرورتوں پہ ہی وار ہوا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب خدا نہ خواستہ عام آدمی کے پاس روٹی کھانے کی نہیں، ابھی تو وہ کہتا ہے نا کہ پھر سر نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو روٹی تو مل رہی ہے، جب نہ ہوئی نا یہ روٹی بھی ان کے پاس، تو پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، پھر وہ بھوکے عوام کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا نام لیں، جو بھی صاحب اختیار ہیں، کہ عام آدمی کی دسترس میں ایک عام کھانا، ایک وقت کا کھانا اس کے دسترس میں رہنے دیں، اتنا ظلم نہ کریں۔ اب یہ آٹا اور یہ مطلب اس سے زیادہ بیسک اور کیا ہوگا، بجلی، اس سے زیادہ بیسک اور کیا ہوگا اگر آپ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہر دفعہ یہی چیزیں بڑھتی ہیں، یا تو نا کچھ ڈفرینٹ، مطلب آپ کا انوویشن پروسیس ہی ختم ہو گیا، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اور چیزیں بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے یہاں سے پیسہ زیادہ آتا ہے کیونکہ ہر بندہ استعمال کرتا ہے، تو اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایلیٹ جس حساب سے کاسمیٹکس اور لگژری آئٹمز استعمال کرتی ہے، میرا خیال ہے یہ دونوں پلے برابر ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ ہاں جی ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیں نا ایلیٹ تو اس کو تو فرق نہیں پڑتا، اگر آپ بھی آٹا ایک قیمت میں خرید رہے ہیں اور ایک ارب پتی آدمی بھی اسی قیمت میں خرید رہا ہے، تو اسے تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ خرچ رہا ہے۔ لیکن جو گورنمنٹس ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ عام آدمی کو کس طرح سہولت پہنچانی ہے، اس کی بنیادی ضروریات اس کو ملتی رہیں۔ دیکھیں یورپ میں بھی پیسہ بچتا کوئی نہیں ہے عام لوگوں کے پاس، وہ بھی ٹیکسز میں دے کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کی جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں ہر صورت میسر ہوتی ہیں، وہاں پہ انہیں کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ عام آدمی کی ضرورت ہے، اس پہ کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ بات ہمارے ملک میں خاص طور پہ، اور ہم جیسے چند ملکوں میں نہیں سمجھ آ رہی گورنمنٹس کو، اب کتنا استحصال کریں گے اس عام آدمی کا، کب تک اور کتنی چیخیں نکلوائیں گے۔ کل خدا نہ خواستہ اس کے پاس وہ لمحہ آ گیا کہ وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اب دیکھی جائے گی، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو خدا کا خوف کریں، اور پھر آپ کو اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو کل آپ سے پوچھے گا نہیں۔ مطلب آپ گورنمنٹ کو تو بڑا شوق میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں گورنمنٹ میں آ جاؤں، وزیر بن جاؤں، تو کیا اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ بھائی آپ کو اتنا بڑا اختیار دے دیا، آپ لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور آپ اس کے بجائے الٹی گنگا بہا رہے ہیں، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو فائدے پہنچا رہے ہیں۔ جبکہ ایک زرعی ملک ہو کے ہم نے زراعت کی جو بہت سی غذائی اجناس ہیں وہ درآمد کر لیں، اور اتنا زیادہ ہم نے اپنے اوپر قرضہ اس حوالے سے بھی چڑھا لیا۔ گیلانی صاحب، بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، بجلی کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگی ہے، 92 پیسے بڑھا دی گئی ہے، اور عوام کے اوپر جناب 9 ارب اور 20 کروڑ روپے کا جو اضافی بوجھ ہے وہ آ گیا ہے۔ عوام بوجھ کے نیچے ہے، اور حکومت جو ہے بجلی کے بلوں میں پرائز بڑھائی جا رہی ہے، اور یہ کوئی ابھی نہیں ہو رہا، پچھلے اگر 2-3 مہینے سے دیکھا جائے تو لگاتار 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد یہی ہوتا ہے، 1 روپیہ بڑھ گئے، 2 روپے بڑھ گئے، 3 روپے بڑھ گئے، دکھنے میں محض 1-2 روپے ہے، لیکن جو بوجھ ہے وہ اربوں میں ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے تو زندگی سادہ ہوتی تھی نا, کچے گھر ہوتے تھے, کھلے گھر ہوتے تھے, اور اس میں بجلی نہ بھی ہو کچھ گھروں میں تو معاملات چلتے تھے کیونکہ ڈیزائن ایسے تھے. مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا اور دیگر تیل استعمال ہوتے تھے, لیکن جلا اب اس تیل کی بھی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتے بڑھتے ابھی تھوڑا سا اس پہ رکاوٹ ہوئی ہے, کیونکہ شاید انہیں خیال آ گیا ہو کہ 17 روپے جو ہے عوام سن کے شاید ہمارے خلاف سڑکوں پہ ہی نہ نکل. بالکل صحیح ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسی طرف سے چھوڑتے نہیں ہیں, کہ جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ اس وقت بھی چلو تیل کا دیا جلا لیتے تھے, تو اب وہ تیل بھی مہنگا, تو آپ نے کوئی ڈائمنشن نہیں چھوڑی کہ بندہ کہیں سکون کا سانس لے سکے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے گھر بھی پکے کر لیے, آپ کے گھر چھوٹے بھی ہو گئے کیونکہ اربنائزیشن اتنی زیادہ ہوئی ہے اس ملک میں. تو اس کے بعد جب آپ بجلی جو بنیادی ضرورت ہے, جو آپ کو گھر میں تھوڑا سا سکھا سانس لینے کے لیے ضروری ہے, ایون لا اینڈ آرڈر کے ایسے ایشوز ہیں کہ رات کو خدا نہ خواستہ بجلی نہ ہو تو بہت ساری خطرات ہیں جو آپ کے آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں, اور اکانومی کی صورتحال میں تو اور زیادہ خطرے بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورت میں عام آدمی کو میرا خیال ہے آپ بالکل دیوار کی طرف دھکیل رہے ہیں. صحیح. اور دیوار کی طرف کسی کو مت دھکیلیں کبھی بھی, اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں آتا. جتنا وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے اتنا اسٹرانگ رسپانس آ سکتا ہے. تو کبھی بھی ایسے مت کریں, ابھی بھی رک جائیں, ابھی بھی کو اور ایسے ایریاز دیکھیں جہاں پہ آپ کو ٹیکس بھی ملے, آپ کو انکم بھی ایز اے گورنمنٹ ملے, لیکن عام آدمی اس بریکٹ میں محفوظ رہے. لیکن کل اسی معاملے پہ ہم بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں بڑی خوب انوکھی سچویشن جو کہ عمومی طور پہ دکھنے میں آتی ہے کہ ہلا گلا ہوتا رہتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو جو ہیں پرویز اشرف صاحب, سابق وزیر اعظم, انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ بتائیں اسپیکر صاحب میں بل دوں یا پھاڑ دوں, کیونکہ جب بل 8 روپے یونٹ تھا تو عمران خان صاحب جو تھے وہ بل کو آ کے پارلیمنٹ کے اندر بھی پھاڑا کرتے تھے, اپنے کنٹینرز کے اوپر بھی کھڑے ہو کے پھاڑا کرتے تھے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر جتنے بھی وزراء ہیں جو ہمارے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, اگر انہوں نے بل پھاڑنا شروع کر دیے اور یہ تمام معاملات چل پڑے, ٹھیک ہے, تو کہاں تک بات جائے گی اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ان کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی کیبنٹ میں تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر چینی ایلیگیشن بھی آئے, دوسرے تیسرے ایلیگیشن بھی آئے, منصوبہ بندی کے ایلیگیشن بھی آئے, اور آپ نے انہیں ایک وزارت سے اٹھا کے دوسری وزارت پہ بٹھایا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات آتی ہے, پرویز اشرف صاحب عام طور پہ ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ عام آدمی کی طرح سیاست میں ہیں, کوئی اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے ان کا. تو دیکھیں فرق پڑتا ہے, آپ جب ایک اچھا خاصا اماؤنٹ آپ اپنی یوٹیلیٹی بلز میں لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے 250 روپے فی یونٹ ہے, بہت فرق پڑتا ہے. تو کہاں 8 روپے اور کہاں 28 روپے. تو پرویز اشرف صاحب کا بیان پولیٹیکلی رائٹ ہے کہ خان صاحب آپ نے اس وقت کہا تھا یہ بل میں پھاڑ رہا ہوں کیونکہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے جو مجھ سے لیا جا رہا ہے. تو خان صاحب اب تو کئی گنا زیادہ آپ نے بڑھا دیا ہے, وہ کرپشن کا پیسہ کس کی جیب میں اب جا رہا ہے یہ ہمیں کم از کم بتا دیں. اور اس پوری صورتحال میں حکومتی بینچ سے بھی آواز اٹھی, جو وزیر توانائی ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا. میں ان کے بیان کو لازمی کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تمام جو معاملات ہیں, یہ جو گند ڈالا ہوا ہے, یہ تمام چیزیں جو کر رہے ہیں یہ ماضی کی حکومتیں کر رہی ہیں. یہ ماضی کی حکومتوں نے عوام کو قرضے میں جکڑا, یہ ان لوگوں نے کیا. ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ اپنی طرف دیکھ نہیں رہے. آج بجلی کی قیمت جو بڑھ رہی ہے وہ ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے گیلانی صاحب کہ اگر دیکھا جائے تو عمر ایوب صاحب جو تھے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے, جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس سے پچھلی گورنمنٹ میں تھے, جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. یعنی وہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں؟ جی ہاں, وہ اصل میں ایک سمبولک عمر ایوب صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جو کہ آج رونا رو رہا ہے کہ یار جو پچھلا عمر ایوب تھا نا, جو پچھلی گورنمنٹ میں تھا, اس نے بڑا ظلم کر دیا اور اس سے پچھلا جو عمر ایوب تھا اس نے بھی بڑا ظلم کیا. تو ان دونوں عمر ایوب کے ظلم کی وجہ سے آج یہ عمر ایوب جو ہے وہ پریشان کھڑا ہے. کس کو یار الو بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ خدا کا خوف کریں. آپ نے 2.5 سال گزار لیے ہیں, اب یہ بند کریں یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا. تو یہ اگر پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے آپ کے بند گئے ہیں تو چھوڑ دیں سیٹ کو. آپ کہیں نہیں ہم سے نہیں ہوتا,
پچھلی گورنمنٹ آئے وہی کرے، کیونکہ یہ گند ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. تو اگر آپ میں دیکھیں نا، کمپلینرز کبھی بھی ونرز نہیں ہوتے. تو یہ ہر پہلے دن سے لے کے آج تک وہی کمپلینٹس ہیں، پچھلی گورنمنٹ یہ کر دیا تھا. لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا نا کہ کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کا بڑھا کے. بجلی کی قیمت 8 روپے سے 28 پر پہنچ گئی ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کن وجوہات کی وجہ سے 28 پہ پہنچی ہے. انہوں نے بس یہ کہا کہ یہ آپ کا سارا کیا دھرا ہے. یہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اپنے اتحادیوں سے پوچھیں، پی ڈی ایم میں جن کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں، انہوں نے قرضے لیے اور یہ آج معاملات. بالکل صحیح ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کن کی جیب میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی دور میں ایک اور ایسی شخصیت ہوں ان جیسے لوگوں کی جیب میں جائے. تو بات یہ ہے کہ یہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر وہ کرپشن بہت زیادہ تھی پچھلے آپ کے دور میں، تو اس کرپشن کو اس آپ کے دور نے کم کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹمنٹ. حالانکہ امنیسٹی کچھ اور کہتی ہے. تو اگر وہ کم کر دیا ہے اور اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ لیکیج ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی میں لکھا ہے، اگر یہ اس کا ترجمہ کر کے پڑھا جائے تو پھر لڈیاں نہ ڈالے جائیں. بالکل آپ اردو میں سمجھا دیں ہمیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کرپشن کہیں ہو رہی تھی اتنی بڑی اور اب وہ رک گئی ہے یا کم ہو گئی آپ کے خیال میں، چلیں اردو میں ہم مطلب بدل جائے گا، وہ کم ہو گئی ہے تو خدا رہا اس کا فائدہ تھوڑا سا اس عام آدمی کو دے دیں. بجلی کم کر دیں، اس کے ریٹس کم کر دیں عام آدمی کے لیے. انڈسٹری کو بھی ایون کم کرنا. اگر آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈسٹریل سیکٹر کو انرجی سستی قیمت پہ دینی پڑے گی، تب جا کے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو کمپیٹ کریں گے. کیونکہ پوری دنیا آپ جا کے دیکھیں بھری پڑی ہے میڈ ان بنگلہ دیش کے اس سے. تو آپ کو اگر کوئی پالیسی بنانی ہے، اپنی انرجی پالیسی کو ریوائیو کریں. آپ کہیں یار میں پچھلے عمر ایوب صاحب نے اگر بڑھا دی تھی تو یہ عمر ایوب اب یہ کرے گا. پچھلے تو 2 عمر ایوب گزرے ہیں. جی ہاں، تو یہ کرے گا کہ اب ہم اس پلان کے مطابق اپنی انرجی پرائسز کو فلاں سیکٹر کے لیے کم کریں گے. اس کے لیے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، جو کہ ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے مینوفیکچررز بیٹھے ہیں. اس کے لیے ہمارے عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑے گا، وہ اپنی زندگی پراپرلی گزار لے گا. ہماری اکانومی بوم کرنا شروع کرے گی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. 2 طریقے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس لگا کے پیسے کما لیں، ایک یہ آپ اکانومی کو رن کریں اور پیسہ آنا شروع ہو جائے. صحیح. بہت شکریہ تصدق گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور تجزیے کا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ عوام کا سوچا جائے گا، کیونکہ اب جواب تو دینا پڑتا ہے اور موجودہ حکومت کو سوچنا بھی پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے عوام کے دل کو جیتنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.